बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हम कदम के साथ नासिर महमूद ख़ान हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे। नाज़रीन, हर हफ्ते ये प्रोग्राम हम आपके लिए लेके हाजिर होते हैं जिसमें न सिर्फ इस खत्ते की बल्कि दुनिया के मंजरनामे पे उभरने वाली कुछ अहम खबरों पर तबसरे और तज्ज़िये आपके लिए पेश करते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि ये जान सकें कि ये जो भी मामलात हम देख रहे हैं कि हमारी सरहदों से या इस खत्ते से बाहर रूनुमा हो रहे होते हैं, इसके इन इलाकों पे, इस खत्ते पे क्या बिलवास्ता या बिलावास्ता असरात पड़ते हैं और हमें इसको किस तरह से देखने, सोचने और समझने की ज़रूरत है। आज भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और मुहक्किक डॉक्टर शफ़क़त मुनीर साहब। खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, मैंने भी वैक्सीन लगवा ली है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा है कि आपने, सबको लगवानी चाहिए। मैं इंतज़ार कर रहा था कि आपसे मेरी मुलाकात हो और मैं आपको बताऊं कि जी आप मेरी एज ब्रैकेट आ गई थी तो मैंने भी वो वैक्सीन लगवा ली है। और ऐसा कुछ भी नहीं, वो जो बड़ियाँ गल्लां बढ़िया ने कि जी वो पता नहीं ये हो जाता है, वो हो जाता है, वैसा ऐसा तो कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोपेगेंडा बस होता है ना। असल में तो वैक्सीन इस वक्त सबसे ज़रूरी ये है कि अगर हमने नॉर्मल लाइफ की तरफ जाना तो वैक्सीन ज़रूर लगवानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और हम सबको वैक्सीन लगवानी है। आप भी जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, किसी भी तरह के झूठे प्रोपेगेंडा में मत आइए। और अगर हमने इस वबा से जान खलासी करवानी है अपनी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सबको वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी चाहिए। आज के प्रोग्राम का जो हमारा मौजू है उस पर बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आपको बताएं अपने बरादर दोस्त पड़ोसी मुल्क चीन से मुताल्लिक कि चीन ने खला का सफ़र किया, चाँद का सफ़र किया, मरीख पर भी चीन पहुंच चुका है। और ये हमेशा से इंसान का एक ख्वाब रहा है, वो तख़य्युलाती तौर पे खला का सफ़र करने और फिर चाँद तारों की बातें जहाँ तक करते हैं, चाँद पे कमंद और सितारों पे कमंद डालने की बातें होती रही हैं। तो इंसान इस कोशिश में लगा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा है कि इंसान इस ख्वाब को ताबीर करने में कामयाब हुआ। चीन ने भी इसमें अपना हिस्सा डाला है और ख़ास तौर पे चीन ने फोकस किया कि जो इंसान बरदार खलाई मिशन है उसको किस तरह से जल्दी उस पर काम किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद जो हैं वो हासिल किए जा सकें, बजाय इसके कि बग़ैर इंसान के खलाई मिशन जो हैं वो भेजे जाते रहें। इस हवाले से चीन में एक नुमाइश का एहतमाम किया गया बीजिंग में। पहले इस नुमाइश को देखते हैं कि चीन ने ये जो सफ़र है, जो खलाई सफ़र है, ये जो मिशन यहाँ तक चीन पहुँचा है साइंसी और टेक्नोलॉजी एतबार से, वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कैसे होता हुआ यहाँ तक पहुँचा। आइए एक झलक आपको दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी चीनी दोस्त नौरीन। हालिया दिनों चीन ने अपने खलाई स्टेशन की तामीर का आगाज कर दिया है। इस वक्त मैं चीन के इंसान बरदार खलाई मिशन के हवाले से एक नुमाइश में शरीक हो रही हूँ। आज हम एक साथ देखते हैं कि चीन की जानिब से तैयार किया जाने वाला खलाई स्टेशन किस तरह का है। लेट्स गो। देखिए, मेरे पीछे चीन के खलाई स्टेशन का खोम मॉड्यूल है, बहुत शानदार और हाई टेक्निक वाला है। इस खोम मॉड्यूल में सबसे बड़ा हिस्सा लाइव कंट्रोल मॉड्यूल है। लाइव कंट्रोल मॉड्यूल के आगे का हिस्सा खलाबाज के रहने की जगह है। इसमें सोने के लिए 3 बिस्तर और एक गसल खाना भी है। दूसरा हिस्सा खलाबाज के काम करने की जगह है, जहाँ से खलाई स्टेशन को ऑपरेट किया जाता है और मॉड्यूल से बाहर खलाई मशीन्स की निगरानी की जाती है। खोम मॉड्यूल के अलावा चीन के खलाई स्टेशन में 2 तजरीबात के मॉड्यूल्स भी तामीर किए जाएंगे। इनमें आर्मी सतह पर रिसर्च की जाएगी। इन पौधों के बीज पहले खला में रखे जाते थे। इस वक्त हमारे नाज़रीन यकीनन ये जानना चाहेंगे कि लोग कैसे खलाई स्टेशन में एहलकार बन सकते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि खलाबाज की तरबियत का तरीक़ाकार क्या है। एक अच्छा खलाबाज बनने के लिए लोगों को मनफी दबाव पैरों की तरबियत, गर्दिश की तरबियत, कैबन की वापसी की तरबियत हासिल करनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा मेहनत तलब है। चीन न सिर्फ अपने लिए खलाई स्टेशन की तामीर कर रहा है, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक के इसमें शामिल होने का खैर मुकदम करता है। चीन मुख्तलिफ ममालिक को अपने खलाई स्टेशन में तजर्बा करने का मौका फराहम करेगा और दूसरे ममालिक के खलाबाजों को स्टेशन में परवाज का मौका भी फराहम करेगा। चीन इंसान के खलाई रिसर्च करियर के लिए मजीद अपनी खिदमत सर अंजाम देगा। ये रिपोर्ट आपने देखी और यहाँ से खला तक चीन की इंसान बरदार खलाई परवाज़ की तरक्की, ये इस का उन्वान है इस एग्ज़िबिशन का।
تو تھوڑا سا جانتے ہیں، ہماری ساتھی ہیں نورین بیجنگ میں موجود ہیں، وہ انہوں نے خود بھی اس ایگزیبیشن کو دیکھا ہے، ان سے جانتے ہیں کہ کیسا لگا، کیا کچھ انہوں نے دیکھا اور ان کا کیا ایکسپیرینس رہا. جی نورین. جی ناصر صاحب، اس نمائش کو دیکھ کر میں بہت پرجوش ہوں. چین نے اپنے خلائی اسٹیشنز کی تعمیر کا آغاز کر دیا ہے اور منصوبے کے مطابق 2022 تک اس اسٹیشن کی تعمیر مکمل ہو جائے گی. دراصل انسان بردار خلائی مشن کی ترقی کے علاوہ حالیہ سالوں میں چین نے خلا بازی کے شعبے میں بہت سی نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں. مثلا چین کے پہلے ملک تحقیقی مشین کی ملک پر کامیاب لانچنگ ہوئی ہے اور چانگ 5 کے ذریعے چاند کی سطح سے مٹی کے نمونے لائے گئے ہیں اور پیڈو سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم کی تعمیر بھی مکمل کی گئی ہے. اس بات پر مجھے بہت فخر ہے کہ یہ خلائی مشینز جنہیں مکمل طور پر خود تیار اور روانہ کیے ہیں. اس کے علاوہ خلا بازی شعبے میں ہمارے وطن کی طرف سے مسلسل خوشخبری آ رہی ہے. چین کے عام لوگ بھی خلا بازی کے شعبے پر بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں، جو پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. میں ورکنگ ڈے پر وہاں گئی، لیکن نمائش میں لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے، چاہے بزرگ ہوں یا چھوٹے بچے، سب مختلف تجربات میں جوش و خروش سے شامل ہو رہے تھے. چینی عوام کی بھرپور حمایت سے مجھے مزید یقین ہے کہ چین خلا بازی شعبے میں مزید ترقی کر سکے گا. بہت بہت شکریہ نورین نے ہمیں تفصیل سے بتایا بھی جو انہوں نے دیکھا، اور اس سے پہلے ہم نے ایک رپورٹ بھی دیکھی تھی. ڈاکٹر صاحب، یہ ہے وہ ترقی جو اب تک کی ہے، اور چین نے بہت کم وقت میں یہ سفر جو ہے وہ طے کیا. اگر ہم دوسرے دیگر جو ممالک یہ سارے اب تک سفر طے کر چکے ہیں ان کی نسبت دیکھا جائے تو یہ بہت جلدی چین نے یہ سفر طے کر لیا. ہم اپنے آج کے پروگرام کے موضوع کی طرف آتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ان حالیہ ہفتوں میں ایک دفعہ پھر، ہم اس پہ پہلے پروگرام بھی کر چکے تھے لیکن اب ڈیولپمنٹ جو اس میں نئی ہوئی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ایک دفعہ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا تناؤ جس سے کہ اگر ہم مسلم ورلڈ کی بات کریں تو وہ ہمیں وہاں تک وہ پھیلا ہوا نظر آیا کہ اسرائیل اور فلسطین کا جو ایک معاملہ ہے اس نے پھر سر اٹھایا. اور اسرائیل جو کہ ایک ہمیشہ سے اپنی اس ہٹ درپی پہ قائم ہے، نہ وہ کسی قرارداد کو مان رہا ہے، نہ وہ انسانی حقوق کے چارٹر کو مانتا ہے، اور وہ اس سیلف ڈیفنس کی بات کرتا ہے. اور اس پہ المیہ یہ ہے کہ جو دنیا کی سپر پاور کہلانے والی جو قوت ہے امریکہ، وہ بھی اس کے اس موقف کو مانتا ہے. بس ہلکا ہلکا یہ کہتے ہیں جی بس تھوڑا آپ دھیان رکھیں. آپ 11 دن تک معصوم شہریوں پہ شیلنگ کرتے ہیں، بمباری کرتے ہیں، ایک جارحیت کا نمونہ پیش کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے کہیں یہ ہوتا ہے کہ ایک سیز فائر کی ایک صورتحال ہمیں نظر آتی ہے. کیسے سیز فائر ہو گیا اور کیوں مان گیا اسرائیل، اور کیا اب صورتحال آپ جو اس کے بعد ڈیولپ ہوئی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہلکی پھلکی وہاں پر کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. سلسلہ مسجد اقصیٰ کے قرب و جوار میں ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ پھر اسرائیلی جو فورسز ہیں انہوں نے کچھ تشدد کا مظاہرہ ان کی طرف سے دیکھنے میں ہے. کیا اب کیا صورت؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ جو سیز فائر ہے جی، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 11 دن کی بمباری میں جو اسرائیل کے ایک ہدف تھا یا جو وہ مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے کہ ایک پریشر بلڈ کر دیں. اگر کیونکہ اب ظاہر ہے کہ اب نئی حکومت امریکہ میں آئی ہے، انہوں نے بھی آگے بات چلانی تھی، کیونکہ ٹرمپ صاحب نے تو 2 ریاستی حل کی بھی مخالفت کر دی تھی، UN کو بھی انہوں نے ایروڈ کر دیا تھا، لیکن اب چونکہ وہ نپٹا چکے. لیکن جب ڈیموکریٹس ہیں، ان کا تھوڑا سا ایک اور ماضی بھی ہے، اور پھر اگرچہ یہ بھی اسرائیل کے ساتھ ہے، لیکن یہ چونکہ ماضی میں بھی 2 ریاستی حل کی بات کرتے رہے ہیں، اور اب بائیڈن صاحب نے ابھی بھی کہا کہ ہم 2 ریاستی حل چاہتے ہیں. انہیں چونکہ اسرائیل کو پتا ہے کہ اب یہ بات آگے بڑھنی ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ اٹیک کر کے تھوڑا سا ایک تو اپنی ریپوزیشننگ کی ہے، میرا جہاں تک خیال ہے، کیونکہ ایسٹ جیروشلم میں جہاں جہاں ان کا قبضہ تھا، یا جو غزہ میں جو انہوں نے اٹیک کر کے تھوڑی سی اس کو یعنی اپنی اور زیادہ سٹیبلائز کرنے کی پوزیشن کو سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر کوئی مذاکرات ہوتے ہیں تو کم از کم یہ ہے کہ یہ نئے جو صورتحال پیدا ہوئی اس پہ فوکس رہے، پیچھے کو کوئی نہ دیکھے، کیونکہ پیچھے تو ظاہر اللیگل کام ہے. جتنی یہودی بستیاں آباد کی گئیں، اس سے پہلے فلسطینیوں کو جس طرح مارا گیا اور ان سے جبری طور پہ ان کے علاقے خالی کر کے قبضہ کیا گیا. اب آپ یہ دیکھیں، ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جنگ بندی ہو چکی ہے غزہ میں، لیکن ایسٹ جیروشلم اور جو مغربی کنارے کے درمیان جو سرحدی علاقہ ہے، وہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ فلسطینی اگر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اپنے
سارے معاملات کے لیے, خاص طور پہ مسجد الاقصیٰ کے نزدیک. وہاں مسلمان کیا کہتے ہیں کہ انہیں مسجد تک ایکسیس ہونی چاہیے, اس کے لیے بھی اجازت لینا پڑتی ہے, اور وہاں وہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. اگر وہ مسلمان وہاں آتے ہیں تو ان کو وہ مارنا شروع کر دیتے ہیں اسرائیلی پولیس. ابھی بھی وہاں جھڑپوں کا یہ سلسلہ جاری ہے, جیسا کہ ابھی آپ بھی ذکر کر رہے تھے. تو اس کا مطلب, اور یہ جو غزہ میں لڑائی شروع ہوئی ہے ابھی تازہ, اس کا بیک گراؤنڈ بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے. ایسٹ جروسلم اور یعنی بیت المقدس کے گرد اور مسجد اقصیٰ کے گرد جو اسرائیلی کارروائیاں ہوئی, اس کے جواب میں اس کو تھوڑا کرنے کے لیے اگر فلسطینی کوئی پروٹیسٹ کر رہے تھے یا حماس نے اگر کوئی ایکشن لیا تو انہوں نے اس کو جواز بنا کے اٹیک کر دیا. 11 دن کی بمباری میں کوئی 150-250 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں. 6-7 لوگ رپورٹ ہوا کہ اسرائیلی علاقے سے بھی ہوئے, جس میں کچھ غیر ملکی بھی شامل تھے. اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں پھر اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اور اس میں واقعتاً اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ ہے کہ آپ طاقت کے زور پہ سب کچھ کرتے جا رہے ہیں اور پھر اس پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو وہاں سے ہم پہ راکٹ داغے جاتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک. جی ویلکم بیک. ناظرین پروگرام میں آج گفتگو ہم کر رہے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کا جو معاملہ ہے, اسرائیل کیا اس کے بیک آف مائنڈ ہوگا, وہ کیوں اس نے ایک دفعہ سے یہ پھر, کیونکہ وہ یہ تمام حرکتیں, تمام ظلم و جبر جو ہے یہ کرتا چلا آ رہا تھا, بیٹھے بٹھائے پھر سے کیا ایسا ہوا کہ یہ سارا سلسلہ. ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے, اس میں کچھ باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ جو کہ جو وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے نتنیاہو, ان پہ کرپشن کے چارجز بھی لگے ہوئے ہیں, وہ کیسز بھی چل رہے ہیں, آپ اس سے بھی توجہ ہٹانے کی بات ہو رہی ہے. پھر شاید جو اب اپنے ہاں جو سیاسی لیوریج ہے وہ لینا چاہتے ہیں کہ جی ہم نے وعدہ کیا تھا تو دیکھیں ہم تو یہ علاقوں تک بھی آپ کو لے کے جائیں گے. کیا یہ بھی کوئی ایلیمنٹ ہے؟ بالکل دیکھیں نا, جیسے مودی کرتا ہے وہ بھی پاکستان کا نام لینا, پاکستان کی بلیم گیم کرنا, یہ چھوٹی موٹی یا بارڈر پہ پریشر بڑھا دینا, یہ بالکل یہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن دیکھیں جب آگے اس مسئلے کے حل کی طرف دیکھیں, اس مسئلے کی بنیادیں موجود ہیں, فریم ورک موجود ہے کہ اس مسئلے نے کیسے حل ہونا ہے. انٹرنیشنل برادری اس پہ بالکل کلیئر ہے, اور چین نے بھی واضح طور پہ سلامتی کونسل کے صدر کے طور پہ بھی اس مسئلے کو اٹھایا سلامتی کونسل میں کہ جو 2 ریاستی حل ہے اس کے اوپر جانا ہے. اب یہ فریم ورک موجود ہے, 1993 میں اوسلو میں جو فریم ورک بنا وہ موجود ہے, اس سے پہلے کے معاہدے موجود ہیں, UN کی ریزولوشن موجود ہے. اب ایک تو یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے بھی سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ جب اٹیک کیا جاتا ہے تو اس سے جو اسرائیلی وہاں کے جو باشندے ہیں, یہودی ہیں, وہ رائٹس جو ہیں وہ اس پہ تھوڑا خوش ہوتے ہیں. دوسرے کرپشن والی بات آپ نے بالکل ٹھیک ہے, وہاں پہ پولیٹیکلی بہت ساری جو فورسز ہیں وہ ان کے خلاف ہیں, لیکن یہاں پہ وہی فارمولا استعمال کرتے ہیں جیسے مودی اینٹی پاکستان, یہ اینٹی پیلسٹائن, یہ وہ کارڈ ہے. لیکن اس سے پہلے جب میں بات کر رہا تھا آپ کے سوال کے جواب میں کہ اس کے یہ کیوں ایسا ہوا یا آپ سیز فائر کی طرف گئے ہیں, تو یہ تو انہوں نے جب 11 دن میں یہ ساری چیزیں اپنے تھوڑا سا مقاصد کی طرف جو میں سمجھتا ہوں, انہوں نے اتنی تباہی کی کہ 250 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا, جس میں 66 بچے بھی تھے, اور 1,20,000 فلسطینی بے گھر ہوئے. پہلے ہی وہاں بہت سارے فلسطینی جو ہیں پناہ گزین وہ اسی طرح انٹرنیشنل ایڈ کے چل رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی ڈسپلیس کیا گیا. اب یہ بھی ایک قسم کی ڈسپلیسمنٹ ہے ان کی کہ اب ان کی بلڈنگیں گری ہوئی ہیں, وہ رہ تو نہیں سکتے وہاں. اب ری بلڈنگ کا کام ہوگا, جب تک وہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے سالوں لگ جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ دے آلسو رینڈرڈ ایز ہوم لیس, وہ بھی ایک ریفیوجی سٹیٹس میں آ گئے. تو یہ پریشر بھی ساتھ بن رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی جب کہیں ریفیوجی کرائسس بننا شروع ہوتا ہے تو اس پہ انٹرنیشنل فورسز ہیں وہ بھی اس پہ نظر رکھتی ہیں. پھر ایجپٹ, چین اور باقی اور ممالک جو تھے وہ بھی اس طرف لگے ہوئے تھے کہ بات چیت کی جائے. خود بائیڈن نے بھی بہت لیٹ جاگے, جب انہوں نے بہت کچھ کر لیا پھر کہا جی کہ ہم سیز فائر کے حق میں ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ کہا جی ہم اسرائیل کے ساتھ اپنا وزن رکھیں گے. تو یہ ایک ڈائیکاٹمی ہے اس میں نا. اب دیکھیں اگر ہم کمپیریزن کریں 2 سپر پاورز کا, ایک طرف امریکہ ہے ایک طرف چین ہے, مسئلہ وہی ہے. اب دونوں کی پالیسی میں آپ تھوڑا سا فرق دیکھ لیں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ترجیحات کا. چین کو اگر آپ دیکھیں, چین کے بھی اسرائیل سے بھی تعلقات ہیں, فلسطین سے بھی ہیں, باقی دنیا سے بھی ہیں, دنیا کے تمام ملکوں سے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو لیوریج کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں, ہم بات چیت کرانے کو تیار ہیں ہم باقی. لیکن انہوں نے ساتھ کہا کہ فوکس یہ کہ فلسطینیوں کے حقوق دیے جائیں. پہلے تو انہوں نے کہا جنگ بندی کی جائے, اب جنگ بندی ہوگی تو اب انہوں نے کہا کہ ری بلڈنگ کا کام تیزی سے کیا جائے
پیس بلڈنگ کی جائے. ٹھیک ہے. دوسری طرف آ جائیں آپ, دوسری طرف کہتے ہیں جی کہ ہم اپنا وزن ادھر ڈال کے رکھیں گے, لیکن یہ کہ ہم چاہتے ہیں مسئلہ حل ہو جائے. اب دیکھیں نا, آپ دو لوگوں کو میدان میں چھوڑ دیتے ہیں, ایک کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں اور دوسرے کو کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے اب آپ کریں, اور ساتھ آپ کہتے ہیں جی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں جس کے ہاتھ کھلے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر واقعی ہم یہاں پائیدار امن چاہیے یا ہم نے پائیدار امن کی طرف آگے بڑھنا ہے, تو اس وقت تک پیس کی بات نہیں ہو سکتی جب تک آپ یہ طے نہ کر لیں کہ اس مسئلے کو حل ہونا ہے, اور حل ہونے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ یہ کہ فلسطینیوں کو ان کا جو لیگل رائٹ ہے, انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل رائٹ ہے, وہ دینا ہے, اور ان کی الگ ریاست ہوگی. ان کے خلاف اسرائیلی جبر, تشدد, یہ بمباری, یہ سب چیزیں ختم ہوں گی. تو کب ری بلڈ کرے گا؟ دیکھیں کئی جنریشن گزر چکی ہیں, اگر وہ جنریشن کوئی ایک تھوڑی سی کھڑے ہونے لگتی ہے, اب 66 بچے اس ایک ایپیسوڈ میں شہید ہو گئے. اتنے لوگ جو ینگ تھے بہت سارے, اور خواتین تھی, وہ اس سے پہلے ہزاروں لوگ شہید ہو چکے. ایک نسل ذرا بڑی ہوتی ہے, اس کو آپ پھر 10 12 15 سال کے بعد یا 8 7 یا 4 سال کے بعد پھر ان کو اس پوزیشن پہ لے آتے ہیں کہ وہ زیرو پہ چلے جائیں. تو اگر تو یہ عمل جاری رہے گا تو پھر تو ظاہر ہے کہ پیس کی بات کرنا کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ اب اگر جنگ بندی ہو گئی ہے تو جنگ بندی کے بعد جو وہاں 11 دن میں تباہی ہوئی ہے اس کو ری بلڈ کرنا سب سے پہلی بات ہو کہ ہیومینیٹیرین ایڈ. ٹھیک ہے. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جنگ ہو رہی ہے, اس میں سولین پاپولیشن, اب دیکھیں نا دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے کمبیٹنٹ ہوتا ہے جو وہ بھی ملیٹنٹ ہوتا ہے, ایک طرف اگریسر فورسز ہوتی ہیں, دو کے درمیان جنگ ہو رہی ہے. یہاں جنگ یہ نہیں ہے, یہاں جنگ یہ ہے کہ اسرائیل اگریسر ہے, بم پھینک رہا ہے کس کے اوپر؟ سیولین کے اوپر. وہاں پہ ان آرمڈ سیولینز ہیں جن کو وہ تباہ کر رہا ہے, بمباری کر کے. یہ جنگ نہیں ہے, یہ جارحیت ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ہمیں یہ فرق کرنا ہوگا. اب اگر ایسی سچویشن میں جب بھی جنگ ہوتی ہے یا کانفلکٹ کی سچویشن ہوتی ہے تو اس وقت جب ہم ہیومینیٹیرین ایکسیس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ملیٹنٹ کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں, دونوں سائڈ کے, آپ ہیومینیٹیرین ایکسیس دیں کہ امیجیٹلی جو سیولین پاپولیشن ہے ان کو انٹرنیشنل لاء کے تحت پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس کیس میں تو ٹوٹلی پروٹیکشن ان کی چاہیے تھی, ہیومینیٹیرین ایکسیس ان سیولین کو چاہیے تھی جو بالکل کمبیٹنٹ نہیں ہے, جو اسرائیلی فورسز سے لڑ نہیں رہے تھے, یا وہ تو کہتے ہیں سر یہ سانو بٹے مار دینے. نہیں دیکھیں بات یہ کہ اگر آپ نے اس یروشلم میں القدس میں جو کیا 27 رمضان کو, اس کے ریاکشن میں اگر انہوں نے کوئی کیا تو وہ کوئی ایریل بمبنگ نہیں ہے, وہ اسپوریڈک اٹیکس ہیں. آپ ان کو ملیٹنٹس کے خلاف کوئی ایکشن لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ تو سیولین کو لے رہے ہیں. میں یہی تو فرق واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہوتے ہیں کمبیٹنٹس, چاہے وہ ایک ملٹری ہے اور ایک جو ان کے اینٹی لڑ رہے ہیں وہ بھی کمبیٹنٹس, مسلح جو ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ جہاں اٹیک کیا گیا یہاں کون مسلح تھا؟ جتنی بلڈنگیں گری ہے, کورونا لیب کی جو ٹیسٹنگ لیب تھی وہ گری ہے, میڈیا ہاؤسز گرے ہیں, باقی سارے بلڈنگ, وہ کون سے کوئی ایسا تھا کہ وہاں سے بمبنگ ہو رہی تھی؟ تو مطلب یہ سارا جو ہے کال اٹ اے وار, رائٹ؟ یہ وار نہیں ہے, یہ ایگریشن ہے, جارحیت ہے. اور جارحیت میں کون نقصان میں گئے؟ وہ سیولین تھے. تو جو بھی فورسز اس پہ انٹرنیشنل فورسز ہیں, ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ اس کو جارحیت کے طور پہ لیں, اس کو ایکویٹ نہ کریں کہ کوئی کسی ملیٹنٹ گروپ سے کوئی لڑائی تھی, کیونکہ وہ آپ کا وزنی نہیں ہے دلیل اس میں. کیونکہ بمباری کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بہت بڑی ویلڈ ریزن اور جس میں آپ یہ پروٹیکٹ کریں. دیکھیں وار میں بھی فل فلیج جو وار ہوتی ہے نا, جس کو ایریل بامبنگ جس کو کہتے ہیں, وہاں ہاسپٹلس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, وہاں سکولز پہ اٹیک نہیں کرنے ہوتے, وہاں اس قسم کی اور ساری جو سیولین جہاں پہ کنسنٹریشن تھے اس کو اٹیک نہیں کرنا تھا. یہاں تو 100% انہیں کو اٹیک کیا گیا. تو یہ ایگریشن ہے, یہ جارحیت ہے. اب آگے کی طرف چلنے کی ضرورت ہے کہ پہلی بات ہوئی کہ اس چیز کو یقینی بنا جائے, خاص طور پہ چونکہ امریکہ کا اس میں زیادہ انفلوئنس ہے اور امریکہ ساتھ بھی کھڑا ہے, یہ کہتا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم 2 ریاستی حل پہ بھی ہیں. تو ان کی ذمہ داری بہت زیادہ بنتی ہے کہ باقی جو سلامتی کونسل کے رکن ملک ہیں ان کے ساتھ مل کے اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل درآمد کرائیں. اب وہاں سیز فائر ہو گیا تو ری بلڈنگ کا پہلے تو ہیومینیٹیرین اب جو کام شروع ہوا ہے, ویسے وہاں پہ امداد آنا شروع ہوگی. یو این کا ایک ادارہ ہے جو فلسطینیوں کی ایڈ کا ایک فنڈ ہے, انہوں نے کوئی $18.5 ملین ریلیز کیے ہیں, جس سے کہ وہاں پہ بھی ہیومینیٹیرین سپلائیز آنا شروع ہو گئی ہیں, یعنی میڈیسن آ رہی ہیں, باقی فوڈ اور باقی چیزیں آ رہی ہیں. یہ تو وہ ہے جو امیجیٹ جس کو ہم رسپانس کہتے ہیں, یعنی کانفلکٹ میں جو لوگ سیولین ٹریپ ہوئے ہیں ان کو ایک ایز اے رسپانس, ہیومینیٹیرین رسپانس آپ ایڈ دے رہے ہیں. اس سے اگلی سٹیج ہے ریہیبلیٹیشن کی.
ان کو تھوڑا ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. جو بہت سارے اس کے لوگ بعد جا اس کے بعد ری بلڈنگ ہے, اور ری بلڈنگ کا جو معاملہ پروسیس ہے اس میں بہت ساری انٹرنیشنل سپورٹ چاہیے, پیسہ چاہیے, کنسٹرکشن مٹیریل چاہیے, بہت اور ساری اس چیزیں. پہ بات کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, امریکہ کا تو آپ نے بتا دیا کہ کیا سلسلہ ہے اور اس کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. چین اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ افغان کانفلکٹ جو تھا اس میں بھی چین کا ہمیں ایک کردار نظر آیا کہ اس کو حل کرنے کی طرف جب جاتے ہیں تو ایران کے معاملے پہ بھی چین کا ایک بڑا واضح موقف رہا ہے, کشمیر کے معاملے پہ بھی رہا ہے. اس پہ بھی بڑا ایک واضح شروع دن سے ہی ایک اسٹیٹڈ پالیسی رہی ہے جس کو وہ ریٹریٹ کرتے رہے ہیں. کچھ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ وہ کیا پالیسی ہے اور وہ کس طرح سے مختلف ہے امریکی اور ویسٹرن اپروچ سے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ چین کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بڑی تسلسل کے ساتھ ایک ہی ہے, پرامن بقائے باہمی. جی, اس کا پہلا اصول ہے. دوسرا, جتنی بھی کانفلکٹ ہیں اس میں منصفانہ حل کی طرف جانا, یعنی جتنے تنازعات ہیں, دیکھیں دنیا میں جہاں بھی دیکھ لیں تنازعات ہیں ان کا یو این کی سطح پہ کوئی نہ کوئی حل تلاش کیا گیا اور بڑی حد تک وہ منصفانہ تلاش کیا گیا. جیسے کشمیر کا آپ کو پتہ ہے اس پہ قراردادیں موجود ہیں, اسی طرح فلسطین پہ قراردادیں موجود ہیں. تو چین کی ہمیشہ سے یہ پالیسی ہے کہ وہ جتنا بھی ایک گلوبلی ایکسیپٹڈ فریم ورک میں جو چیزیں ایکسیپٹ کی جاتی ہیں تنازع کے حل کے لیے وہ اس کی سپورٹ کرتا ہے. پھر حق خود ارادی کی جتنی موومنٹس ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے. پھر وہ کسی بھی تنازع میں چین کی پالیسی یہ رہی ہے کہ وہ کسی ایک گروپ کے ساتھ کھڑا ہو کے دوسرے کو نقصان پہنچانے کی پالیسی نہیں ہوتی جو امریکہ کی پالیسی ہے. تو یہ فرق ہے. اس فرق کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں کہ اس تنازع میں جب حال ہی میں, اس سے پہلے بھی چین نے ہمیشہ دو ریاستی حل کی حمایت کی ہے. اس تازہ جو ابھی جو کرائسس شروع ہوا ہے, یہ جو 11 دن کی بومبنگ اور اس سے پہلے جو اسکلیشن ہوئی ہے, چین نے کوشش کی کہ اس کو ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے, کشیدگی کو کم کیا جائے. تو چین نے جتنے یہ پڑوسی ممالک تھے جس میں مصر خاص طور پہ, جن کے ذریعے یہ بات چیت ہوئی بھی اور ہو سکتی تھی, ان کو انفلوئنس کیا. چینی وزارت خارجہ نے باقاعدہ طور پہ مصری وزارت خارجہ, فلسطینی وزارت خارجہ, ان سے پوچھا کہ کیا امیجیٹ حل ہو سکتے ہیں. اس کو انہوں نے بات چیت کی, مصر کے ذریعے پروپوزل گئیں, باقی دنیا کے ساتھ انہوں نے انٹریکٹ کیا, یورپین یونین کے ساتھ بات چیت میں ہیں, وہ رابطے میں ہیں, رشیا کے ساتھ رابطے میں, اسرائیل کے ساتھ بھی ظاہر ہے چین کے تو تعلقات ہیں نا. تو وہ ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلے. اب چین سلامتی کونسل کا ممبر تو اس مہینے کے لیے اب بنا ہے نا, لیکن اس سے پہلے بھی اگر آپ یہ دیکھیں, ممبر نہیں سر, صدارت میں صدر جو ایک روٹیٹنگ پریزیڈنسی میں جو اب آئے ہیں وہ تو اب ہے, لیکن اس سے پہلے بھی انہوں نے آفر کی کہ ہم جتنے فریق ہیں ان کے درمیان بات چیت اور مصالحت کے لیے تیار ہیں. فلسطینیوں کو بھی انہوں نے آفر کی, اسرائیلیوں کو آج ہی کہ ہم آپ کو وینیو دیتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور ہوسٹ کرتے ہیں, یعنی میزبانی کرتے ہیں, مصالحتی کوششیں کرنے کو تیار ہیں. اور اب جب سیکیورٹی کونسل میں مسئلہ آیا تو چین نے باقی تمام جو ممبران تھے ان کے ساتھ مل کے یہ کوشش کی کہ ایک تو فوری طور پہ جنگ بند کرنے کی بات کی جائے, دوسرے سیکیورٹی کونسل کو یہ کے ساتھ مل کے اس تنازع کے مستقل حل کے لیے دو ریاستی حل کی طرف جایا جائے, لیکن اس کو امریکہ نے مسلسل بلاک کیا. فائنلی اب ان کی وزارت خارجہ نے 4 پوائنٹ سامنے رکھے ہیں یو این کے, چینی وزارت بالکل. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اب امن کی کوششیں تیز کر دیں, دوسرے امریکہ کو روکیں کہ وہ سیبوٹاج نہ کرے, تیسرے یہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ دو ریاستی حل کی طرف جائیں, چوتھے یہ کہ انٹرنیشنل لا یا جو پرنسپل ہیں یا جو معاہدے ہیں ان پہ عمل درآمد کیا جائے. تو یہ وہ 4 نکاتی فارمولہ اور حل انہوں نے ابھی بھی پیش کیا ان پہ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے تجزیے کا اور آپ کے وقت کا. آج ہم اپنے ناظرین کو ایک گیت کے ساتھ چھوڑے جائیں گے اور اسی لیے میں اس سے پہلے ہی اپنے ناظرین سے خداحافظ کہہ دوں گا, اور آپ کا بھی اسی لیے میں نے پہلے شکریہ ادا کر دیا. ناظرین, آج ہم آپ کو دکھائیں گے ایک بہت ہی دلکش گیت ہے جو کہ CRI اردو سروس FM 98 اور اردو سسٹرز بھی اس میں آپ کو ملیں گی, اور ساتھ پاکستان کے مایا ناز کمپوزر ہیں, سنگر ہیں ساحر علی بگا, وہ اپنی آواز کا جادو جگاتے ہوئے آپ کو اس میں نظر آئیں گے. کیا ہے اس گیت میں؟ اس گیت کو ہم نے
70 سالہ جو ایک جشن منایا جا رہا ہے دونوں ملکوں کے درمیان، چین اور پاکستان کے جو سفارتی تعلقات کے 70 سال مکمل ہوئے ہیں، اس تناظر میں یہ گیت تیار کیا گیا ہے۔ اس گیت کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاتے ہیں، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔